अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन सामाईन, आज की इस वीडियो में सजदे सहव के बारे में पढ़ेंगे। सजदे सहव का बयान है ये अनवार शरीयत उर्फ़ अच्छी नमाज में। देखिए, ये अनवार शरीयत है उर्फ़ अच्छी नमाज। इसमें इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, क़ज़ा नमाज तक। देखिए, क़ज़ा नमाज का बयान, ये क़ज़ा नमाज का बयान है। इससे पहले तरावी की नमाज भी गुज़र चुका, और इससे पहले नमाज हाजत, सलातुत तस्बीह, नमाज तहज्जुद, चाश्त की नमाज, नमाज इशराक, तहियतुल वज़ू, और भी मसाइल वज़ू वग़ैरह के, गुस्ल वग़ैरह के, हैज़ व निफास वग़ैरह के, सब इसमें हमारे गुज़र चुके। ठीक है। और किन बातों से गुस्ल वग़ैरह फ़र्ज़ होता है, अक़ाइद के ताल्लुक़ से, खुदाए ताला के बारे में, फ़रिश्ते वग़ैरह सब गुज़र चुका है। आज की इस वीडियो में सजदे सहव के बारे में देखिए। बहुत ही अहम वीडियो है। इसमें सजदे सहव में सजदे सहव किसे कहते हैं, सजदे सहव का तरीक़ा, सजदे सहव किन बातों से वाजिब होता है, और भी बहुत सारे मसाइल आज की इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदे सहव का बयान। सवाल, सजदे सहव किसे कहते हैं? जवाब, सहव के माना है भूलने के। कभी नमाज में भूल से कोई ख़ास ख़राबी पैदा हो जाती है, उस ख़राबी को दूर करने के लिए क़ाइदा अखीरा में दो सजदे किए जाते हैं, उनको सजदे सहव कहते हैं। क़ाइदा अखीरा में दो सजदे किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सजदे सहव कहते हैं। सवाल, सजदे सहव का तरीक़ा क्या है? जवाब, सजदे सहव का तरीक़ा ये है कि आखिरी क़ाइदा में अत्तहियातु व रसूलुहु तक पढ़ने के बाद, अत्तहियातुहु से लेकर के, अत्तहियातु से लेकर के व रसूलुहु तक पढ़ने के बाद सिर्फ़ दाहिनी तरफ सलाम फेर कर दो सजदे करे, फिर तशहुद वग़ैरह पढ़कर सलाम फेर दे। सजदे सहव के माना है भूलने के। कभी नमाज भूले से कोई ख़ास ख़राबी पैदा हो जाती है, उस ख़राबी को दूर करने के लिए क़ाइदा अखीरा में लास्ट बैठते हैं, जो तशहुद में क़ाइदा अखीरा में लास्ट में दो सजदे करते हैं तशहुद पढ़ने के बाद। ठीक, फिर दो सजदे करने के बाद सलाम फेरते हैं। सवाल, किन बातों से सजदे सहव वाजिब होता है? जवाब, जो बातें नमाज में वाजिब हैं उनमें से किसी एक के भूल कर छूट जाने से सजदे सहव वाजिब होता है। मसलन फ़र्ज़ की पहली या दूसरी रकअत में अलहम्दु या सूरत पढ़ना भूल गया, या अलहम्दु से पहले सूरत पढ़ दी, तो इन सूरतों में सजदे सहव करना वाजिब होता है। ठीक है। सवाल, फ़र्ज़ और सुन्नत के छूट जाने से सजदे सहव वाजिब होता है या नहीं? जवाब, फ़र्ज़ छूट जाने से नमाज फासिद हो जाती है, नमाज होगी ही नहीं, सजदे सहव से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, लिहाजा फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सजदे सहव करने से उस काफ़ी नहीं होगा। फ़र्ज़ छूट गया तो फ़र्ज़ छूट गया, फिर से पढ़ना पड़ेगा। और सुन्नत व मुस्तहब, मसलन तअव्वुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सना जो नमाज में पढ़ते हैं, आमीन, और तकबीरात इंतकाल के छोड़ जाने से सजदे सहव वाजिब नहीं होता। तकबीरात इंतकाल यानी रुकू में जाने के लिए तकबीर बोलते हैं, सजदा में जाने के लिए तकबीर कहते हैं, सजदा से उठने के लिए, रुकू से उठने के लिए जो तकबीर कहते हैं उसको तकबीरात इंतकाल कहते हैं। ठीक है। तो तकबीरात इंतकाल के छूट जाने से सजदे सहव वाजिब नहीं होता, बल्कि नमाज हो जाती है, मगर दोबारा पढ़ना मुस्तहब है। सवाल, किसी वाजिब को कसदन छोड़ दिया तो सजदे सहव से तलाफ़ी होगी? किसी वाजिब को जानबूझ कर के छोड़ दिया तो सजदे सहव से तलाफ़ी होगी या नहीं, भरपाई होगी कि नहीं होगी? देखिए बताते हैं यहाँ पर जवाब में, किसी वाजिब को कसदन छोड़ दिया तो, जानबूझ करके छोड़ दिया तो सजदे सहव से उसकी नुकसान, सजदे सहव से उस नुकसान की तलाफ़ी नहीं होगी, बल्कि नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। ठीक है। इसी तरह अगर भूल कर किसी वाजिब को छोड़ दिया
اور سجدہ سہو نہ کیا جب بھی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال، ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اس صورت میں بھی سہو کے وہی 2 سجدے کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے تو کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اس صورت میں بھی سہو کے وہی 2 سجدے کافی ہیں۔ سوال، رکوع، سجدہ یا قاعدہ میں بھول کر قرآن پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ رکوع، سجدہ یا قاعدہ میں بھول کر قرآن پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سوال، فرض یا وتر میں قاعدہ اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا کہ یاد آ گیا تو اس صورت میں کیا کرے؟ پھر سوال سنیے، فرض یا وتر میں قاعدہ اولا بھول کر، قاعدہ اولا نہیں کر رہا تھا، یعنی دو رکعت کے بعد نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ کھڑا ہو رہا ہے تیسری رکعت میں، تو قاعدہ اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا کہ یاد آ گیا تو اس صورت میں کیا کرے؟ جواب دیتے ہیں، اگر ابھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر ابھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے، بیٹھنے کی طرف نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ ٹھیک ہے، اور اگر لوٹا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ سیدھا کھڑا ہو گئے تو پھر واپس آ کر کے قاعدہ اولا کے لیے نہیں بیٹھنا ہے۔ ٹھیک، آپ کھڑے رہیے، نماز کمپلیٹ کر کے آخر میں سجدہ سہو کیجئے، اور اگر بیٹھ گئے تو پھر بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سوال، اگر فرض کا قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، فرض کا، کس کا؟ فرض کا قاعدہ اخیرہ، فجر کی 2 رکعت میں لاسٹ میں فرض کا قاعدہ اخیرہ ہے، ظہر میں 4 رکعت کی لاسٹ میں قاعدہ اخیرہ ہے، مغرب میں 3 رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ ہے، وتر میں بھی 3 رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو یہاں بتاتے ہیں اگر فرض کا قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ جواب، جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے، جب تک قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا تو کہتے ہیں کہ جب تک جو کھڑا ہوئے ہیں اس رکعت کا سجدہ نہیں کیے ہیں تو لوٹ آئیے۔ ٹھیک ہے، جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور التحیات پڑھ کر داہنی طرف سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا، پورا فرض کیا ہو جائے گا؟ وہ نفل ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ اخیرہ آپ نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کو چھوڑ کر کے دوسری نمازوں میں 1 رکعت اور ملائے تاکہ رکعت طاق نہ رہے۔ ٹھیک، تاکہ رکعت طاق نہ رہے، جیسے کہ ظہر میں آپ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوئے، ظہر میں آپ قاعدہ اخیرہ نہیں کیے، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیے تو اب پوری 5 رکعت آپ کی نفل ہو گئی، تو اب چاہے تو اس میں 1 رکعت اور ملا دیجئے، 6 رکعت ہو جائے گی، تاکہ رکعت طاق نہ رہے، مطلب اب بے جوڑ نہ رہے، جوڑ ہو جائے، 2 4 6 ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور مغرب میں نہیں ملانا ہے۔ ٹھیک، کیونکہ مغرب میں 3 رکعت ہے فرض اور 1 رکعت اور ملا دیا تو 4 رکعت ہو گیا، تو 4 رکعتیں نفل ہو گئی، 1 رکعت ملائیں گے تو 5 رکعت کی نفل نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مغرب کو چھوڑ کر کے آپ دوسری نمازوں میں 1 رکعت اور ملائیے۔ ٹھیک ہے، تاکہ رکعتیں طاق نہ رہے۔ اور بھی اچھا طرح سے غور سے سنیے اور سمجھیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سوال، اگر سنت اور نفل کا قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ سنت اور نفل کا قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ جواب، سنت اور نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کرے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ ٹھیک ہے، سنت اور نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے، تو جب تک اس رکعت کا آپ سجدہ نہ کریں لوٹ آئیے اور سجدہ سہو کیجیے۔
سوال، اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات و رسولہ تک، التحیاتوں سے لے کر کے رسولہ تک پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا، یہاں پہ اوپر بتایا کہ فرض کا قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا بھول کر، تو مسئلہ بتایا یہاں بتایا کہ قاعدہ اخیرہ کیا، سوال کیا ہے، اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات و رسولہ تک پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کریں؟ جواب دیتے ہیں، اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور دوبارہ تحیات پڑھے، ٹھیک، بغیر سجدہ سہو کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ ایسا ہے کہ اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو لوٹ آئے اور دوبارہ تحیات پڑھے بغیر، دوبارہ تحیات نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک، دوبارہ تحیات پڑھے بغیر سجدہ سہو کرے گا، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیرے، تحیات نہیں پڑھنا، سجدہ سہو کیجئے ڈائریکٹ، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ پھر تشہد پڑھ کر کے، درود پڑھ کر کے، دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیریے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتایا، اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور دوبارہ التحیات پڑھے بغیر، التحیات نہیں پڑھنا ہے، سجدہ سہو کرے، پھر تشہد وغیرہ، تشہد، درود شریف اور درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ سوال، قاعدہ اولا میں بھول کر درود شریف بھی پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ قاعدہ اولا میں درود شریف پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، سمجھے، وہاں تک پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، یہاں تک پڑھے تو یا اس سے زیادہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ صرف اللہم صلی بولا، یاد آ گیا چھوڑ دیے، کھڑے ہو گئے اب قاعدہ اولا کے بعد، تو پھر وہاں واجب نہیں ہوگا۔ کہاں بتایا، کتنا بتایا، اللہم صلی علی محمد تک یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھا تو سجدہ سہو، تب سجدہ سہو واجب ہے۔ دیکھیے، اور اگر اس سے کم پڑھا تو نہیں، مگر یہ حکم صرف فرض، وتر اور ظہر و جمعہ کی پہلی 4 رکعت والی سنتوں کے لیے ہے، رہے دیگر سنن و نوافل تو ان کے قاعدہ اولا میں بھی درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ درود شریف نہیں پڑھنے کا حکم کہاں، صرف فرض کی نمازوں میں، وتر کی نمازوں میں، ظہر اور جمعہ کی پہلی 4 رکعت والی سنتوں کے لیے بس، باقی سب سنتوں نوافل میں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال، جہری نماز میں زور سے جو پڑھتے قرات کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں زور سے، تو جہری نماز میں بھول کر آہستہ پڑھ دیا یا سری نماز میں، یعنی جو دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں سرن، کوئی نہیں سنتا ہے، صرف جو پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، یا سری نماز میں جہر سے پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر فجر، مغرب، عشاء، جہری نماز ہے، زور سے پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن شریف زور سے پڑھتے ہیں اس میں، اور آہستہ ظہر، عصر میں آہستہ پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں جہری نماز میں بھول کر آہستہ پڑھ دیا یا سری نماز میں جہر سے پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر جہری نماز میں امام نے بھول کر کم سے کم ایک آیت آہستہ پڑھ دی، ایک آیت آہستہ پڑھ دی، یا سری نماز میں جہر سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک کلمہ پڑھا تو معاف ہے۔ منفرد نے سری نماز ایک آیت پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہے، صرف ایک کلمہ، ایک ورڈ پڑھا تو معاف ہے، اور منفرد نے سری نماز میں ایک آیت جہر سے پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے، جہر میں آہستہ پڑھی تو نہیں۔ جہر میں یعنی فجر، مغرب، عشاء، یہ تین نمازوں میں جہر میں آہستہ پڑھا منفرد نے، اکیلے پڑھنے والا نے، تو پھر اس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سری نماز میں ظہر اور عصر میں زور سے پڑھ دیا منفرد تو سجدہ سہو واجب ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، قرات وغیرہ کسی موقع پر ٹھہر کر سوچنے لگا تو کیا حکم ہے؟ قرات وغیرہ کسی موقع پر ٹھہر کر سوچنے لگا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہوا، ٹھہرا رہا،
تو سجدے سے واجب ہے. یعنی قرآن شریف پڑھ رہا تھا نماز میں اور کسی جگہ ٹھہر کر کے سوچنے لگا آگے کیا ہے آگے کیا ہے آگے کیا ہے، سوچنے لگا. تو اگر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہوا، ٹھہرا رہا، تو سجدے سہو واجب ہے. سوال، جس پر سجدے سہو ہونا واجب تھا اگر سہو ہونا یاد نہ تھا اور نماز ختم کرنے کی نیت سے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ ایک آدمی کے اوپر سجدے سہو واجب تھا اور اس کو سہو ہونا یاد نہ تھا، بھول گیا تھا، پھر اس نے نماز کو مکمل کی نیت سے، نماز ختم کرنے کی نیت سے سلام پھیر دیا تو کیا کرے؟ جواب، اگر سہو ہونا یاد نہ تھا یعنی بھول گیا، وہ بھی بھول گیا، اگر سہو ہونا یاد نہ تھا اور سلام پھیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہیں ہوا، لہٰذا جب تک کلام وغیرہ، بات چیت وغیرہ، کسی سے کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو، بات چیت وغیرہ یا وضو ٹوٹنا وغیرہ یہ سب نہ کیا ہو، سجدہ کرے اور پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے. تو جب تک کلام وغیرہ یعنی بات چیت وغیرہ، کوئی فعل منافی نماز جو نماز کو روکنے والی چیز ہے، بات چیت کرنا، کھانا کھانا، ادھر ادھر گھومنا وغیرہ، یہ سب منافی نماز ہے. تو جب تک یہ سب نہیں کیا ہوا ہے تو سجدہ کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے. ٹھیک ہے. سوال، اگر سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور کر لیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو واجب نہیں تھا ایک شخص کے اوپر اور اس نے سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب دیتے ہیں، اگر سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور تنہا پڑھنے والے نے سجدہ سہو کر لیا، تنہا اکیلے پڑھنے والے نے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو گئی. اور اگر امام نے ایسا کیا تو امام اور وہ مقتدی جس نے پہلی رکعت سے آخر تک امام کے ساتھ پڑھی ان سب کی نماز ہو گئی، لیکن مسبوق یعنی وہ مقتدی جو کچھ رکعتیں ہو جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوا اس کی نماز نہیں ہوئی، مسبوق یعنی بعد میں آنے والوں کی نماز نہیں ہوگی. اگر امام نے سجدہ سہو کیا حالانکہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں تھا، اگر امام نے واجب نہیں تھا اور سجدہ سہو کیا تو بعد میں مسبوق یعنی ایک رکعت ختم ہونے کے بعد جو مقتدی کی کچھ رکعتیں باقی ہے وہ جماعت میں شامل ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سجدہ سہو کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے جانے، کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، کن کن صورتوں میں سجدہ کرنا ہے، سجدہ سہو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. بہت ہی اہم سبق پڑھے آج کی اس ویڈیو میں. آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بار بار دیکھیے سجدہ سہو کے بارے میں اور نماز کے مسائل کو جانیے، اور انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں بیمار کی نماز کا بیان پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تب تک لے مجھے دعا میں یاد رکھیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.